अस्सलाम वालेकुम। माला बाय निमर अहमद, पार्ट 1, लाहौर, एपिसोड 21। एक दिन हमारे मोर्चे पे आई एक गोली उड़ती हुई और जान ले गई मेरे एक सिपाही की। उसकी मौत के गम ने मेरे दिल को डुबो दिया जैसे। मैंने खोदा उस जगह को जहाँ गिरा था वो और ढूंढा उस टुकड़े को जो ना था मेरे अंगूठे से बड़ा। गरम धात से बना गोली का एक खोल मैंने पिघलाया उसको और बनाया एक नया सांचा और उसमें डाला उबलते खोल को और डाल दिया उसको एक अंगूठी की सूरत में। और जब मेरी अंगूठी होगी ठंडी और हमवार, मैंने एक अल्जेरियन सिपाही से लिखवाया ये लफ्ज उस पर अरबी में मकतूब, यानी ये लिखा जा चुका था, क्योंकि तकदीर की किताब में जिसके सफ़े हैं ज़मान और सरवर्क है मकाम, उस किताब में सबसे पहले दर्ज शुदा है जिस दिन तुम अपना वजूद खो दोगे, वो घड़ी, वो जगह, वो वजह, सब उस किताब में निशान ज़दा है। और तुम्हें ना ख्याल से ना अक्ल से उस तकदीर को बदलने की कोशिश करनी चाहिए। बस डर को दिल से भगाना सीख लो। अगर एक दिन मरना ही है तो जान लो ए इंसान कि ये हिस्सा है एक बड़े मकतूब मंसूबे का जिससे तुम बच नहीं सकते। सो तुम ऐसे मरो कि जैसे तुम्हारा जनाजा तुम्हें उन शाहाना दरवाज़ों की तरफ ले गया है जिनके उस पार मुंतजिर हैं बहुत से अजीम लोग। फ़र्क बस इतना है कि वो तुम्हारा इस्तकबाल करते हैं या मलामत से तुम्हें खुद से अलग कर देते हैं। सारी बात इतनी सी है कि तुम आका बन के चाहते हो इस दुनिया में या गुलाम बन के। इसलिए जब जंग में हुक्म आता है कि हमला करो और दिल कांपता है याद करके जिंदगी के पुरलुत्फ माह साल, तो उस जंगी शोर अफरा तफरी में कुछ सिपाही ध्यान बटाने को साफ करते हैं अपनी बंदूकें, कुछ गुनगुनाते हैं जंगी नगमे और कुछ अपनी सुरंगें खोदते जाते हैं। ऐसे में मैं देखता हूँ अपनी अंगूठी को और मेरे तने असाब ढीले पड़ जाते हैं और मौत का फरिश्ता खामोशी से करीब आ जाता है और मैं सोचता हूँ इस दूसरी दुनिया के बारे में, उन शाहाना दरवाज़ों के बारे में और उस शोर में। ये ख्याल किसी मरहम की तरह राहत ले आता है। मेरे दिल की फड़फड़ाहट खामोश हो जाती है और हर दफ छा जाता है हथियार डालने का एहसास, सुकनीयत और मशरक की दानाई। उसने ज़िया से शादी से इनकार कर दिया है। वो एक झटके से सीधा हो बैठा। वो नीम अंधेरा अपार्टमेंट में खिड़की के साथ कुर्सी डाले बैठा था। इतराफ को खुशबूदार मोमबत्ती की खुशबू ने मुअत्तर कर रखा था। आपका इसमें कोई हाथ नहीं है? माही चेहरे को हाथों के प्याले में गिराए बगौर उसे देखे गई। माही ने गायब दिमागी से सर दाएं बाएं हिलाया, फिर उसकी निगाहों के एहसास से चौंका, संभल के सर झटक दिया। मुझे परसों इस्तांबुल वापस पहुंचना है, लहजे को सरसरी बना लिया। कुछ दिन तक तुमसे मिलने आऊंगा। इतनी दूर आके क्या करेंगे? जो पूछना था वीडियो चैट पे पूछ लिया। मैं आपकी बहन के बारे में कुछ नहीं जानती। माही ने कुछ कहने के लिए लब खोले, फिर नाखूनों से बड़ी शेव मसली। उसके अंदाज में इस्तराब था। तुमसे मिले बगैर मेरी तसल्ली नहीं होगी। माही ने तरहम से उसे देखा। ये कैसे शख्स का चेहरा था जो अपनी बहन के जिंदा होने की उम्मीद खोना नहीं चाहता था। यकीनन वो मर चुकी थी और वो डिनाइल में था। क्या आपने कभी उस सरकार को देखा है? उसका नाम लेना भी अजीब लग रहा था। माहिर ने नफी में गर्दन दाएं बाएं हिलाई। माला ने देखा है। वो जहां था वहीं रह गया, सांस तक रुक गया। माला ने कुछ रोज कबल ख्वाब में एक बूढ़ा जादूगर देखा है जिसके सर पे नारंगी रुमाल बंधा था और वो माला और ज़ियाद की तस्वीर पे जादू कर रहा था। यकीनन वो उनका रिश्ता खत्म करवाना चाहता है और देखे हो भी गया। क्या माला ने उसका चेहरा देखा था? माहिर अब सामने जलती मोमबत्ती के शोले को देख रहा था। जहन तेजी से चल रहा था। हाँ, वो उस चेहरे को जानती है, बस शनाख्त नहीं कर पा रही। अपनी बहन से कहो उस आदमी का स्केच बनाए, फिर वो स्केच मुझे दो। हम उस स्केच से उसको ढूंढेंगे। क्या मालूम मैं उसे पहचान लूं।
شاید ہمارے راستے کبھی ٹکرائے ہوں، شاید وہ میرے قریب ہو۔ یاد ہے مجھے کشمالہ کی تصویر سرکار کے البم سے ملی تھی۔ آپ کو وہ البم کیسے ملا تھا؟ اسکرین پہ نظر آتی ماہی آنکھیں چھوٹی کر کے اس کو دیکھ رہی تھی۔ ماہر کچھ کہنے لگا، پھر رک گیا۔ بس اتنا جان لو کہ وہ آدمی میرا دشمن ہے۔ اس کو میرے سوتیلے باپ نے میرے خلاف ہائر کیا تھا۔ میں اس تک کبھی پہنچ نہیں سکا، البتہ میرے ہاتھ اس کی کچھ چیزیں لگی تھی، ان میں یہ البم بھی تھا۔ وہ ایک لمبے عرصے سے کشمالہ کے پیچھے پڑا ہے، کیوں میں نہیں جانتا۔ اس نے شانے اچکائے۔ شاید اس کی تمہارے خاندان سے کوئی ذاتی دشمنی ہو۔ ہم کون سا نیوکلیئر بم بنا رہے ہیں جو ہمارے اتنے دشمن ہوں گے؟ وہ برا مان گئی۔ ایک کبیرہ تائی ہی ہیں ہماری دشمن۔ پھر ایک دم اس سے خیال آیا، وہ سیدھی ہو بیٹھی۔ آپ کے کہنے پہ پیٹر مسیح نے کبیرہ تائی کا مزید کام کرنے سے انکار کر دیا تھا نا؟ ہاں، لیکن وہ کسی اور عامل کو ہائر کر چکی ہوں گی۔ ہو سکتا ہے وہ نیا عامل سرکار ہی ہو، وہی سرکار جو کسی وجہ سے برسوں سے مالا کے پیچھے لگا ہو۔ اتفاق سے اب اس کی نئی کلائنٹ کبیرہ بیگم بھی مالا اور ماں کی تصویر لے کر اس کے پاس آ گئی ہوں۔ ماہی چمکتی آنکھوں سے تیز تیز کہہ رہی تھی۔ ماہر چند لمحے خاموشی سے اسے دیکھتا رہا، پھر کھنکارا، تم جاب وغیرہ نہیں کرتی؟ سارا دن گھر بیٹھ کے یہی اسٹار پلس سوچتی رہتی ہو؟ ماہی کے کندھے ڈھیلے پڑے، ابرو بھینچ گئے۔ ماہی کے اندازے کبھی غلط نہیں ہوتے، میں بتا رہی ہوں، کبیرہ تائی کا نیا عامل یہی سرکار ہوگا۔ وہی چاہتی ہیں کہ مالا اور زیاد کی شادی نہ ہو تاکہ ان کی بیٹی سے زیاد کی شادی ہو جائے۔ ماہی نے کلائی پہ بندی گھڑی دیکھی اور بولا تو آواز میں کتاہٹ تھی، کیا بچکانہ باتیں کرتی ہو تم؟ ایسے اتفاق کہاں ہوتے ہیں؟ اور یہ عامل صرف اپنی طاقت بڑھانے کے لیے بھی کسی پہ جادو کرتے ہیں، ان کے جنات۔ ایک منٹ جنات کی باتیں نہ کریں، مجھے رات کو لائٹ آن کر کے سونا پڑتا ہے۔ ماہی نے ہاتھ اکٹھے کر کے اسے دکھائے، وہ ہلکا سا ہنس دیا۔ سارے دن میں وہ پہلی دفعہ ہنسا تھا۔ تم ڈرتی ہو ان چیزوں سے؟ آپ بھی ڈرتے تھے جب ہم آخری دفعہ ملے تھے۔ وہ برا مان کے بولی۔ وہ اپنی اور ماہر فرید کی دوسری ملاقات کی بات کر رہی تھی۔ اب آپ بدل گئے ہیں، تب آپ خوف زدہ تھے۔ پھر غور سے اس کا چہرہ دیکھا، آنکھوں تلے ہلکے تھے، اور آپ کی گلابی اردو میں بہت گاڑا انگریزی لہجہ تھا، ہاتھ میں سگار ہوتا تھا۔ آپ کوئی دوا بھی کھاتے تھے، مجھے یاد ہے۔ پھر یہ تبدیلی کیسے آئی؟ آپ نے اپنا لہجہ، اپنے خوف اور اپنے سگار کہاں کھوئے؟ بس کھو دیے۔ وہ مدھم سا مسکرایا۔ یہ میرے حصے کی کہانی ہے، تم سے مل کے سناؤں گا۔ تم اس آدمی کا اسکیچ حاصل کر کے مجھے بھیجو۔ مگر وہ کچھ کہنے لگی تھی، لیکن ماہی نے بٹن دبا کے کال کاٹ دی۔ وہ مزید بات کرنے کے موڈ میں نہیں تھا۔ فوراً سے فون بجنے لگا۔ بیربل کا نام جگمگا رہا تھا۔ اب اس کی بک بک سنو۔ پیسے ختم ہو گئے؟ اس نے آڈیو کال کا اسپیکر آن کر دیا۔ اسے بیربل کی تقریر یاد تھی۔ کیا میں اپنے بھائی کو پیسوں کے علاوہ فون نہیں کر سکتا؟ نہیں۔ بیربل آگے سے ہنس دیا۔ لگتا ہے باغبان لڑکی نے دروازہ دکھا دیا ہے۔ صرف مجھے نہیں، اس ٹال اور ڈاک کو بھی۔ اس کی نظریں کینڈل کے شعلے پہ جمی تھی۔ وائے بے، چلو وہ تو راستے سے ہٹا۔ بیربل کی آواز میں جوش در آیا۔ تم پیچھے مت ہٹنا، دوبارہ جاؤ اس کے پاس، پھر سے معافی مانگو۔ میں اس آدمی سے مشورے نہیں لیتا جو صرف کیکس بناتا ہے، اپنی بیکری پہ دھیان دو۔ اس نے فون آف کر دیا۔ اب وہ تنہا تھا، نیم اندھیرا اپارٹمنٹ تھا، اسٹرابری کی خوشبو تھی اور ایک ٹمٹماتا ہوا شعلہ۔ دوسری جانب فون کاٹ دینے پہ بیربل فرید نے برا سا منہ بنا کے موبائل کو دیکھا۔ وہ آدمی جو صرف کیکس بناتا ہے؟ مشین۔ آواز بھاری کر کے نقل اتاری اور سر جھٹک دیا۔ وہ اس وقت اپنے گھر کے سیاہ سفید لیونگ روم میں بڑے صوفے پہ ٹانگیں لمبی کیے بیٹھا تھا، جوتے بے پرواہی سے کارپٹ پہ رکھے تھے۔ کیا کروں؟ وہ موبائل لبوں پہ رکھے سوچنے لگا۔ دفتن آنکھیں چمکی۔ شبنم۔ کال ملاتے ہی وہ چہکا۔ بات مت کرو مجھ سے، اپنی بیکری پہ نیا ڈیزرٹ لانچ کیا اور مجھے نہیں کھلایا۔ تمہارا معدہ صرف قبر کی مٹی سے بھرے گا۔ وہ بھی جواباً خفا ہوا، پھر اون کر کے سر جھٹکا۔ ماہر اپنے دوستوں میں سب سے زیادہ کس کے قریب ہے؟ زارا۔ بیربل نے موبائل کان سے ہٹا کے اسے گورا۔ اللہ کا خوف کرو، کسی مرد کا بتاؤ۔ منہ بگاڑ کے نقل اتاری۔ زارا۔ ماہر کے بہت سے دوست ہیں، یونیورسٹی کے، بزنس کے، سفر کے۔ وہ واقعی مصروف لگ رہی تھی، اور ہر وقت انسان کے دوست ایک جیسے نہیں رہتے، کچھ پیچھے رہ جاتے ہیں، کچھ آگے بڑھ جاتے ہیں۔
دوست وہی ہوتا ہے جو ہمارے موجودہ حال کو سمجھتا ہو، جس سے ہم آج کے دن بات کر سکیں۔ ایک بات پوچھوں؟ پوچھو۔ ناشتے میں کوئی فلسفے کی کتاب تو نہیں کھائی تھی؟ میں فون رکھ رہی ہوں بیربل، وہ گھرائی۔ اچھا 1 منٹ، جلدی سے لہجے کو خوش آمدی بنایا۔ ماہر کا ایسا دوست کون سا ہے جو اسے درست مشورہ دے سکے؟ ڈاکٹر کنان؟ شبنم نے سوچنے کے لیے ایک لمحہ بھی نہیں لیا، لیکن بیربل کی بات مکمل نہیں ہوئی تھی۔ جو اسے درست مشورہ دے اور ماہر اس کی بات مان لے۔ اچھا پھر آرکیٹیکٹ 19 وہ اس کے مشورے مان لیتا ہے۔ جو اسے درست مشورہ دے، ماہر اس کی بات مان لے اور اس نے بال کھجائے اور اس کو ماہر کی ذاتی زندگی میں انوالوڈ کرنے پہ وہ میرے کریڈٹ کارڈز کینسل نہ کر دے۔ شبنم نے گہری سانس لی۔ ایسا دوست تو صرف چنگیز ہے، پولیس کمشنر۔ وہ اسے مہینے میں 1 دفعہ ضرور ملتا ہے۔ وہ حلال کے بارے میں بھی سب جانتا ہے۔ آف کورس۔ بیربل نے ماتھے کو چھوا۔ مجھے پہلے کیوں خیال نہیں آیا؟ میرا ڈیزرٹ صبح مجھے آفس بھجوا دینا اور بائے بائے۔ اس نے مسکرا کے سنے بغیر فون رکھ دیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ لونگ روم میں ٹہل ٹہل کے فون پہ چنگیز سے بات کرتا دکھائی دے رہا تھا۔ اس کی آنکھیں چمک رہی تھی اور ان میں بہت سی شرارت چھپی تھی۔ بات مکمل کر کے وہ فون پہ میسیجز دیکھتے ہوئے آتش دان کے پاس رکھی ونگ چیئر تک گیا اور ایک پہ مزے سے ڈھیر ہو گیا۔ پیر اوٹومن سٹول پہ رکھ لیے۔ وہ بہت آرام دہ تھی۔ کچن میں کام کرتی فیضی خانم نے پلٹ کے اس سے گھورا، بیربل بے؟ لیکن وہ ڈٹائی سے مسکراتا رہا۔ ماہر بے نہیں دیکھ رہے؟ پھر ونگ چیئر کے بازو تھپتھپائے۔ پتہ نہیں ماہر اتنی آرام دہ چیئر پہ بیٹھنے سے منع کیوں کرتا ہے؟ اس نے تمہیں نہیں بتایا؟ وہ پلٹ کے حیرت سے پوچھنے لگی۔ بیربل نے چونک کے انہیں دیکھا، پھر گردن دائیں بائیں ہلائی۔ وہ ہر دفعہ ٹال دیتا ہے، میں خود بھی نہیں پوچھتا۔ وہ تھوڑا کنپٹی پہ انگلی سے اشارہ کیا۔ سائیکو ہے نا؟ دراصل جب ماہر نے استنبول میں یہ اپارٹمنٹ لیا تھا تو اس سے پہلے سے یہاں رہتے تھے۔ کون؟ ایک بیوہ جننی اپنے 2 بچوں کے ساتھ یہاں رہتی ہے۔ وہ ماہر کو شروع میں تنگ کرتے تھے، پھر اس نے ان کے ساتھ ڈیل کر لی کہ وہ انہیں اس ونگ چیئر کے پیچھے رہنے دے گا اور گھر میں موسیقی نہیں چلائے گا اور جواباً وہ اس کو کام کرتے وقت ڈسٹرب نہیں کریں گے۔ بیربل زور سے ہنس دیا۔ اس نے کہا اور آپ نے یقین کر لیا؟ فیضی خانم نے پیچھے مڑ کے سنجیدگی سے اسے دیکھا۔ تمہیں واقعی نہیں معلوم؟ تم نے کبھی نوٹس نہیں کیا کہ یہ جگہ بغیر آگ جلائے بھی گرم کیوں رہتی ہے؟ بیربل نے ونگ چیئر کے بازوؤں کو دوبارہ چھوا۔ وہ واقعی گرم تھے۔ اگلے ہی لمحے وہ کرنٹ کھا کے وہاں سے اٹھا۔ اللہ اللہ! وہ تیزی سے لونگ روم کے دوسرے دہانے پہ آ رکا اور پیچھے مڑ کے آتش دان کو دیکھا۔ آنکھیں پھیل چکی تھی اور رنگت زرد ہو رہی تھی۔ وہ دونوں ونگ چیئرز خاموش پڑی تھی۔ وہ 200 سال سے یہاں رہ رہے ہیں۔ ماہر کہتا ہے کہ وہ مسلمان ہیں اور اف بند کریں اپنا نیوز بلیٹن، مجھے ساری رات نیند نہیں آنی۔ اس نے دونوں ہاتھ ان کے سامنے جوڑے، پھر پلٹ کے گھبراہٹ سے آتش دان کی طرف دیکھا۔ پہلے میں ایک سائیکو مشین کے ساتھ رہ رہا تھا، اب اس گھر میں جن بھی ہیں۔ اللہ اللہ! وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا تیزی سے اپنے کمرے میں چلا گیا، دروازہ جلدی سے بند کیا۔ فیضی خانم مسکرا کے واپس اپنے کاموں کی طرف متوجہ ہو گئی۔ انہیں یقین تھا بیربل فرید آج نماز پڑھ کے سوئے گا۔ کشمالہ نے مٹیالے سفید جوگرز کو واپس باکس میں ڈالا، بیجوں کا خالی پیکٹ ان کے ساتھ رکھا، پھر باکس کو بند کیا۔ اس باکس نے ماضی کے سفر پہ روانہ کر دیا تھا اور اب اسے واپس حال میں پلٹنا تھا۔ وہ باکس لی اوپر اسٹوڈیو میں چلی آئی، مطلوبہ کیبنٹ کھولی اور باکس کو اندر کر کے رکھ دیا۔ وہ چیزیں ماضی کی کشمالہ کے ساتھ وہیں دفن ہو گئی۔ وہ سیدھی ہوئی ہی تھی کہ ماہی کی کال آنے لگی۔ میں ابھی تمہارے بارے میں ہی سوچ رہی تھی۔ اس نے مسکرا کے فون کان سے لگایا۔ میری عمر لمبی ہے یا میں شیطان ہوں؟ مالا ہنس دی۔ آج مجھے اتنے برس بعد وہ بیجوں کا پیکٹ نظر آیا جو تم نے مجھے امریکہ سے بھیجا تھا۔ مالا یاد کر کے کہہ رہی تھی، جو تمہیں ایئرپورٹ پہ کسی مہربان آدمی نے دیا تھا، وہ جس نے تمہارا ٹکٹ بھی پے کیا تھا۔ اوہ! ماہی ایک لمحے کے لیے سانس نہیں لے سکی۔ وہ اس بات کو بھول چکی تھی، اسے اہم تفصیلات یاد تھیں، لیکن وہ پیکٹ ذہن سے فراموش ہو چکا تھا۔ تم مجھ سے دوبارہ بھی ملی تھی نا اسی ایئرپورٹ پہ جب… مالا عام سے انداز میں ایک پرانی بات یاد کر رہی تھی۔ مجھے تم سے ایک بات کرنی ہے، ماہی جلدی سے بولی۔ اسے گھبراہٹ ہونے لگی تھی۔ وہ مالا سے باتیں چھپایا نہیں کرتی تھی، لیکن اب یہ بات کیسے بتائے؟ وہ ماہی فرید کے ساتھ اس سرکار کو ڈھونڈنا چاہتی تھی۔
اس کو اپنے خاندان پہ جادو کرنے سے باز رکھنا چاہتی تھی۔ ماہر کے علاوہ کوئی اس کی مدد نہیں کر سکتا تھا اور مالا اسے ایسا کبھی نہیں کرنے دے گی۔ کیا تم اس جادوگر کا اسکیچ بنا سکتی ہو جسے تم نے خواب میں دیکھا تھا؟ اسکیچ سے کیا ہوگا؟ مالا کو حیرت ہوئی۔ شاید میں اسے پہچان لوں، میں ویسے بھی خاندان میں سب کو جانتی تو ہوں۔ کشمالا کو آئیڈیا برا نہیں لگا، شاید اس طرح سے اسے معلوم ہو جائے گا کہ کون حورے جہاں بیگم اور شاید خود اس پر بھی جادو کر رہا ہے۔ فون بند کر کے اس نے اسٹوڈیو کی ساری بتیاں روشن کی، پھر بال گول مول جوڑے میں باندھے اور ان میں برش اٹکا دیا۔ اب وہ اسٹول پہ بیٹھی اور سامنے اسٹینڈ پہ کوہرا صفحہ لگایا، پھر پینسل اٹھائی اور اس کو تراشا۔ وہ تیار تھی۔ کوہرے صفحے کو دیکھتے ہوئے اس نے آنکھیں بند کی۔ اس کو وہ چہرہ پوری جزیات کے ساتھ یاد تھا، اس کی جھریاں، سفید بال، سر پہ بندھا نارنجی رومال۔ وہ آنکھیں کہاں دیکھا تھا اس نے پہلے؟ یاد کیوں نہیں آ رہا تھا؟ اس نے آنکھیں کھولی اور پورے انہماک سے ایک لکیر کھینچنے لگی۔ دفتن ایک جھٹکے سے پینسل کا سکہ ٹوٹ گیا، ساتھ ہی زور سے ہوا چلی۔ کھڑکی کا پٹ پوری قوت سے کھل کے بند ہوا۔ وہ ایک دم سیدھی ہو کے بیٹھ گئی۔ اطراف میں دیکھا، تمام بتیاں روشن تھی، وہ اکیلی تھی اور باہر رات پھیلی تھی۔ اس نے سر جھٹکا اور پینسل دوبارہ تراشنے لگی، پھر سے کاغذ پہ لکیر کھینچی۔ اوپری شیلف میں رکھا پینٹ کا ایک کارٹن ٹھک سے نیچے گرا، سارا پینٹ فرش پہ بہہ گیا۔ وہ تیزی سے اٹھ کھڑی ہوئی، تھوک نکلا، ادھر ادھر دیکھا، وہاں کوئی نہیں تھا، لیکن کوئی تھا۔ اس نے جلدی سے پینسل رکھ دی، پھر آیت الکرسی پڑھتے ہوئے سر پہ دوپٹہ لیا اور تیزی سے باہر نکلی۔ سیڑھیاں ویران تھیں، باہر کے نائٹ بلب چل رہے تھے، لیکن لان کے تمام درخت خاموش کھڑے تھے۔ وہ کسی بھی طرف دیکھے بنا تیز قدموں سے قریباً بھاگتی ہوئی سیدھی اندر آئی اور اپنے کمرے میں جا کے دم لیا۔ دل بری طرح سے دھڑک رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ اس کا چہرہ دیکھ چکی ہے اور وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ اس کو اسکیچ کرے۔ کیوں؟ وہ خوف زدہ تھا اور اسے خوف زدہ کرنا چاہتا تھا۔ میں صبح کے وقت جاؤں گی اور اس اسکیچ کو ضرور مکمل کروں گی، اس نے دل ہی دل میں عزم دہرایا۔ دل ابھی تک زور زور سے دھک دھک کر رہا تھا۔ اس صبح اس کی آنکھ دیر سے کھلی، شاید دیر تک جاگتی رہی تھی۔ جب سوئی تو وہی خواب پھر سے آیا۔ وہ منحوس شکل کا بچہ مسکرا کے اسے دیکھ رہا ہے، وہ بھاگ رہی ہے اور وہ اس کے تعاقب میں ہے۔ فجر کے قریب وہ سوئی تو اب جاگی۔ بستر سے نکلنے سے پہلے عادتاً موبائل اٹھایا تو زیاد کا میسج جگمگا رہا تھا۔ آج میں آپ کو سرپرائز وزٹ کروں گا۔ وہ نیند سے بھری آنکھوں سے مسکرا دی۔ اس کا میسج کرنا یا اس سے ملنے آنا اسے کچھ بھی برا نہیں لگا تھا۔ زیاد کا ظرف پڑا تھا اور اس نے کیا کیا تھا؟ اس کو قریباً ہاں کہہ کے گھر بلا کے نہ کہہ دی۔ پھر بھی زیاد اس بات کو درمیان میں لائے بغیر اس سے اسی احترام سے بات کرتا تھا۔ اس نے کہا تھا وہ جانے سے پہلے ایک دفعہ اسے ملنا چاہتا ہے۔ شاید وہ آج ریسٹوران آئے۔ وہ پیروں کو سلیپرز میں گھسیٹتی بستر سے اٹھی اور بالوں کو گول مول جوڑے میں باندھ لیا۔ ابھی وہ کمرے سے نکلی ہی تھی کہ بخت بھی ماں کی ویل چیئر ڈرائنگ روم سے باہر لاتی دکھائی دی۔ اسے دیکھتے ہی ڈرائنگ روم کی طرف اشارہ کیا۔ آپ کے مہمان آئے ہیں۔ بخت بھی کے دانت نکل رہے تھے۔ زیادہ آیا ہے؟ وہ مسکرا دی اور ڈرائنگ روم کی طرف چہرہ موڑا۔ دروازہ نیم وا تھا۔ بڑے صوفے پہ بیٹھا شخص یہاں سے دکھائی دیتا تھا۔ کشمالا کی مسکراہٹ غائب ہوئی۔ صوفے پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھا شخص اپنے موبائل کی طرف متوجہ تھا۔ سیاہ پینٹ پہ سفید ڈریس شرٹ پہنے، بال جھل سے جمائے، بڑی شیو اور چمکتے سیاہ بوٹس والا آدمی زیاد نہیں تھا۔ نہیں بیٹے، کیف آیا ہے، کب سے تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ وہ تیزی سے ماں کے سامنے پنجوں کے بل بیٹھی اور بے چینی سے ان کا چہرہ دیکھا۔ کچھ کہا ہے اس نے آپ کو؟ اس کی آواز سے جھلکتا خوف چھپ نہیں سکا تھا۔ ہاں بیٹے، اپنی کہانی سنا رہا تھا۔ کیسی کہانی؟ اس نے ماں کے ہاتھ تھام لیے۔ وہ اتنی دیر تک اس سائیکوپیتھ اور خطرناک آدمی کے ساتھ ڈرائنگ روم میں بیٹھی رہی تھی، اسے کیوں معلوم نہ ہو سکا؟ بتا رہا تھا کہ چچا سے ناراضی تھی، لندن میں خاندانی بزنس چھوڑ کے الگ ہو گیا تھا، وقت گزارنے کے لیے تمہاری نوکری کر رہا تھا۔ اب صلح ہو گئی ہے چچا سے تو جلد ہی لندن واپس چلا جائے گا۔ معذرت کہہ رہا تھا کہ پہلے نہیں بتا سکا۔ وہ انہیں دیکھتے رہ گئی۔ ماہر فرید کیسے جھوٹے انداز میں سچ بول لیتا تھا، اور ماں وہ ایسے بتا رہی تھی جیسے انہیں اس بات سے فرق ہی نہ پڑا ہو۔ بڑی بی بی پہلے ہی کہتی تھی یہ کسی اچھے گھر کا لگتا ہے۔ بخت بی کے چہرے کی خوشی چھپائی نہیں چھپ رہی تھی۔
اس نے ایک کاٹدار نظر ان پہ ڈالی اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کا رخ ڈرائنگ روم کی طرف تھا۔ آہٹ پہ اس نے نظریں اٹھائیں، اسے دیکھ کے ہلکا سا مسکرایا۔ یہ وہ مسکراہٹ تھی جو وہ 1.5 ماہ تک ہر صبح گھر سے نکلتے ہی اپنی کار کے آس پاس دیکھا کرتی تھی۔ دل کو کچھ ہوا۔ تم یہاں کیوں آئے ہو؟ وہ اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی، آنکھوں میں غصہ اور آواز میں بے بسی تھی۔ کہا تھا نا بات کرنی ہے، تم نے اپنی ورک پلیس پہ آنے سے منع کیا تھا، اور کہاں آتا؟ وہ ٹانگ پہ ٹانگ جما کے بڑے اطمینان سے بیٹھا تھا۔ میز پہ چائے کے برتن رکھے تھے اور سارے میں کڑک چائے اور الائچی کی خوشبو پھیلی تھی۔ کشمالا نے مٹھی بھینچ لی، پھر پلٹ کے ہتھ کھلے دروازے کو دیکھا۔ وقت بھی ماں کو واش روم لے کر گئی تھی، وہ ابھی واپس آتی ہی ہوں گی۔ اسے ان کی واپسی سے پہلے اس آدمی کو اپنے گھر سے نکالنا تھا۔ مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی۔ کیا یہ تمہارا ڈیفenس میکینزم ہے؟ سامنا کرنے کے بجائے فرار اختیار کرنا، لڑنے کے بجائے کہیں دور چلے جانا؟ وہ بغور اس کو دیکھ رہا تھا جیسے اس کا مطالعہ کر رہا ہو۔ کشمالا نے گہری سانس لی، اندر ابلتے غصے کو نیچے دھکیلا، پھر اس کے سامنے والے صوفے پہ بیٹھی۔ مجھے لڑنا آتا ہے کیف، لیکن میں اپنی لڑائیاں سوچ سمجھ کے منتخب کرتی ہوں۔ پھر لڑو مجھ سے، حساب مانگو، میں حساب دوں گا، لیکن وہ نہ کرو جو ظہیر کے ساتھ کیا تھا۔ بغیر سنے یا کہیں لڑائی چھوڑ کے مت جاؤ، ظہیر کو درمیان میں مت لاؤ ورنہ پچھتاؤ گے۔ اس نے انگلی اٹھا کے تنبیہ کی۔ اس کی آنکھوں میں کچھ تھا۔ وہ ماہر چونکا، پھر سر جھٹکا، ٹانگ سے ٹانگ ہٹائی اور قدرے آگے ہوا۔ میں صرف تم سے ایک دفعہ بات کرنا چاہتا ہوں۔ اس کی آواز دھیمی تھی۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ ماہر نے ہلکے سے کندھے اچکائے۔ جو تم کہو گی وہی ہوگا، لیکن میری بات سننے کے بعد۔ وہ دونوں آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ درمیان میں میز پہ رکھی ٹھنڈی چائے اور الائچی کی خوشبو حائل تھی۔ میں کہوں میری زندگی سے چلے جاؤ تو ایسا کرو گے؟ ایک لمحے کی دیر کیے بغیر چلا جاؤں گا۔ وہ چند لمحے کے لیے کچھ بول نہیں سکی۔ وہ اسی سنجیدگی سے اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ میں پیچھے بھاگنے والوں میں سے نہیں ہوں کشمالا بی بی، نہ میں بار بار صفائیاں دیتا ہوں، لیکن ایک دفعہ انگشت شہادت اٹھا کے دکھائی، ایک دفعہ میں اپنی صفائی ضرور دوں گا۔ کب اور کہاں یہ تم طے کرو گی۔ ویل چیئر کے پہیوں کی آواز پہ ماہر نے چہرے پہ مسکراہٹ طاری کر لی اور پیچھے ہو کے بیٹھ گیا۔ وقت بھی ماں کی ویل چیئر دھکیلتی اندر آ رہی تھی۔ آپ کے گھر میں فیملی فوٹوز نہیں لگے ہوئے؟ وہ چہرہ دائیں بائیں گھماتے ہوئے سرسری انداز میں بولا۔ غالباً ان کے جانے سے پہلے گفتگو کا سلسلہ یہیں سے ٹوٹا تھا۔ ماں کو پسند نہیں ہے، کہتی ہیں تصویریں لگانے سے گھر میں فرشتے نہیں آتے، لیکن وہ انہی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ شیاطین پھر بھی آ جاتے ہیں۔ شیاطین ہر جگہ ہیں کشمالا بی بی، بس پہچاننے میں وقت لگتا ہے۔ وہ مسکرایا، انداز میں ڈٹائی تھی۔ اس کو ان باتوں سے فرق نہیں پڑتا تھا۔ کشمالا نے گہری سانس اندر کھینچی، پھر اسی کے انداز میں پیچھے ہو کے بیٹھی اور ٹانگ پہ ٹانگ جما لی۔ ماں بتا رہی تھی کہ تم انہیں اپنی فیملی کے بارے میں بتا رہے تھے۔ آپ کی وہ بولی تو آواز ٹھنڈی تھی۔ تمہارے والد کی ڈیتھ کا سن کے مجھے بہت افسوس ہوا تھا۔ ہاں بیٹے، اللہ ان کو جنت نصیب کرے، ماں نے خلوص دل سے دعا دی۔ ماہی نے سر کو ہلکا سا خم دیا جیسے تعزیت وصول کی ہو۔ لیکن تمہارے ایک دوسرے فادر بھی تو تھے نا؟ سادگی سے پلکیں چپکا کے پوچھا۔ کچھ تھا جو ماہر فرید کے چہرے میں پل بھر میں بدل گیا۔ مسکراہٹ غائب ہوئی، آنکھوں میں بہت کچھ ابھر کے ڈوبا۔ سنا ہے وہ بہت اچھے انسان تھے، تم دونوں بھائیوں کا بہت خیال رکھتے تھے۔ وہ جوڑے سے نکلی ایک لٹ انگلی پہ لپیٹ رہی تھی۔ ان کی بھی ایکسیڈنٹ میں ڈیتھ ہو گئی تھی نا، تم ان کو بہت مس کرتے ہوگے۔ بہت زیادہ، وہ دبی آواز میں بڑبڑایا، مٹھیاں بھینچ لی۔ ایک دم کمرے میں گھٹن بڑھ گئی تھی، اسے ہوا چاہیے تھی۔ ماں نے چہرہ موڑ کے کشمالا کو تعدیبی نظروں سے گھورا، لیکن وہ کہے جا رہی تھی۔ سنا ہے تمہارے اسٹیپ فادر۔ وہ ایک دم اٹھ کھڑا ہوا، کلائی پہ بندی گھڑی دیکھی۔ میں تم سے ملنے ریسٹورینٹ آؤں گا دوپہر میں، اوکے؟ ایک کاردار نظر اس پہ ڈالی۔ وہ پہلی دفعہ ہلکا سا مسکرائے، بیٹھے بیٹھے کندھے اچکائے۔ شیور؟ پھر زیر لب بڑبڑائی، پچھتاؤ گے۔ وہ جو ماں کو جھک کے خداحافظ کہہ رہا تھا پھر سے چونکا، ایک نظر اسے دیکھا۔ چھٹی حس نے سرخ بتی جلائی اور بجھائی۔ کچھ تھا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ بیٹے، آتے جاتے رہا کرو، یہ تمہارا اپنا ہی گھر ہے، ماں اس کو اپنے ازلی مہمان نواز انداز میں کہہ رہی تھی۔ خدا حافظ کیف؟ وہ پیچھے سے پکار کے بولی، پھر رکی۔ یا ماہر، جو بھی نام تم آج کل استعمال کر رہے ہو۔ اس نے جاتے جاتے بس ایک خاموش نظر اس پہ ڈالی اور باہر نکل گیا۔
پورے جہاں بیگم نے خفگی سے اپنی بیٹی کو دیکھا جو سینے پہ بازو لپیٹے بیٹھی ان سے زیادہ خفا لگ رہی تھی. مسکراہٹ اب غائب ہو گئی تھی. اس کے سوتیلے باپ کا ذکر کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ کس کو پسند ہوتا ہے یہ رشتہ؟ اور آپ کو کیا ضرورت تھی اس کی اتنی خاطر کرنے کی؟ میں نے اسے کسی وجہ سے نوکری سے نکالا تھا. تم تو کہہ رہی تھی اس نے خود استعفیٰ دیا تھا. میرے الفاظ نہ پکڑیں. وہ جھنجھلا کے اٹھی اور باہر نکل گئی. صبح ہی صبح سارا موڈ خراب ہو گیا تھا. زیاد کا سرپرائز ریسٹوران میں موجود تھا. وہ جیسے ہی مین ہال میں داخل ہوئی لبوں پہ خود بخود مسکراہٹ بکھر گئی. ماہ فرید سے ملاقات کی ساری کلفت دور ہو گئی. آنسوں سے لبریز شیشے کی دیوار کے ساتھ ایک میز پہ 4 افراد بیٹھے تھے. ان میں ایک زیاد بھی تھا. وہ چاروں اپنے سامنے کافی چند کاغذ اور لیپ ٹاپس کھولے بیٹھے گفتگو میں مصروف تھے. یقیناً زیاد کی کوئی ورک میٹنگ چل رہی تھی جسے اس نے مالا کے ریسٹوران میں منعقد کیا تھا. وہ اسی دیوار کے ساتھ بیٹھے تھے جسے وہ پینٹ کر رہی تھی. وہ مسکراتے ہوئے آگے آئی اور دیوار کے ساتھ اپنا میٹ بچھایا. پھر زمین پہ بیٹھی اور اپنے رنگ سامنے پھیلا لیے. سر پہ سبز سلک کا رومال باندھے وہ مسکرا کے چہرہ جھکائے اپنے رنگ مکس کرنے لگی. پھر نگاہیں اٹھائیں تو شیشے کی دیوار میں پیچھے بیٹھے زیاد کا عکس دکھائی دیا. وہ کریم کلر کی پولو شرٹ میں ملبوس اسے ہمیشہ کی طرح ہینڈسم لگ رہا تھا. دونوں ہاتھ اٹھا کے وہ بریفنگ دے رہا تھا. جب نظر کشمالہ کی پشت پہ پڑی وہ ان کے سامنے ہی زمین پہ بیٹھی تھی. زیاد کے لبوں پہ مسکراہٹ ابھری جسے اس نے فوراً سے سنجیدگی میں بدل دیا. اب اس کے سامنے بیٹھا آدمی کچھ کہہ رہا تھا. بظاہر اس کی بات دھیان سے سنتے ہوئے زیاد سلطان نے موبائل اٹھایا اور چند بٹن دبائے. وہ جو پیلٹ پہ رنگ ڈال رہی تھی موبائل کی تھرتھراہٹ پہ مسکرا دی. جانتی تھی کس کا میسج ہو سکتا ہے. ایک پوٹینشیل کلائنٹ سے میٹنگ میں ہوں, دعا کیجیے گا یہ ہماری کمپنی کو اپنی کمپین کے لیے ہائر کر لیں. کشمالہ کی انگلیاں کی پیڈ پہ چلنے لگی. اور اتفاق سے آپ کے کلائنٹس نے آپ کو میری ورک پلیس پہ مدعو کر لیا؟ نہیں, میں نے خود یہاں میٹنگ رکھی تھی تاکہ آپ سے ملاقات بھی ہو جائے. زیاد سلطان کا جواب ہمیشہ کی طرح سچا اور صاف تھا. کوئی ٹیڑھ نہیں, کوئی کہانی نہیں. اس نے مسکرا کے سر اٹھا کے اس سے دیکھا. وہ سنجیدگی سے اب ان افراد کے سامنے ایک آئیڈیا پچ کر رہا تھا. گاہے بگاہے میز پہ رکھی موبائل اسکرین پہ بھی نظر ڈال لیتا. اس کی طرف پشت کیے زمین پہ بیٹھی اپنے رنگوں میں مصروف تھی. کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ وہ آپس میں بات کر رہے ہیں. ڈیجیٹل میڈیا کمپین کے لیے آپ کی اسٹریٹجی میں ایسا کیا ہوگا جو دوسری پی آر کمپنیز میں مختلف ہوگا؟ اس کا مہمان سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا. کیونکہ انم میڈم موسم بہار کی کلیکشن کو لے کر بہت ٹچی ہیں. وہ عام کپڑا نہیں بناتی, وہ بہترین لگژری ایڈٹ لا رہی ہیں, اس لیے انہیں کسی کا آئیڈیا پسند نہیں آ رہا. ابھی گرمیاں ختم نہیں ہوئی اور کپڑوں کے برانڈز اگلی موسم بہار کی تیاری کر رہے ہیں. کمپٹیشن. کشمالہ نے مسکرا کے سر جھٹکا اور برش کے بالوں میں پینٹ پھنسایا. دفتن وہ چونکی. انم. پھر پلٹ کے ان افراد کو غور سے دیکھا. کیا یہ انم پرویز کا کلوتھنگ برانڈ ہے؟ اس کی انگلیوں نے تیزی سے موبائل پہ پیغام لکھا. زیاد کی اسکرین چمکی تو اس نے ایک نظر پیغام کو دیکھا. پھر ہلکے سے اس بات میں سر ہلا دیا. وہ سامنے شیشے کی دیوار میں اس کا عکس دیکھ سکتی تھی. لبوں پہ مسکراہٹ بکھر گئی. اس نے برش رکھ دیا اور تیزی سے ٹائپ کرنے لگی. ادھر زیاد کہہ رہا تھا ڈیجیٹل میڈیا کمپین 2 طرح سے چلائی جاتی ہے, ایک انفلوئنسر مارکیٹنگ اور دوسری. موبائل کی اسکرین دوبارہ روشن ہوئی تو اس نے گفتگو کی رفتار سست کرتے ہوئے اسکرین کو دیکھا. پھر ہلکا سا چونکا جیسے متذبذب ہوا ہو. یو نو وٹ, میرا خیال ہے آپ کی باس انم میڈم تمام آئیڈیاز کو اس لیے ریجیکٹ کر رہی ہیں کیونکہ وہ بتا نہیں رہی کہ انہیں کیا چاہیے. وہ آہستہ آہستہ بول رہا تھا. کنکھیوں سے اسکرین پہ کھلے ایک ایک سطر کے نئے میسیجز کو بھی دیکھ رہا تھا. کشمالہ چہرہ جھکائے مسکراتے ہوئے ٹائپ کر رہی تھی. کیا مطلب؟ سامنے بیٹھے آدمی نے پہلو بدلا. میں اپنا ہوم ورک کر کے آیا ہوں. آج سے 4 سال پہلے انم نے ووک ٹاورز میں ایک شاپ کھولی تھی. اس میں وہ اعلان اور ثانیہ مسکاٹیا کے کپڑے سٹاک کرتی تھی. اصل برانڈ پہ آرٹیکلز ختم ہو جاتے لیکن انم کے پاس دستیاب ہوتے. یہ کپڑے لاہور کی ایلیٹ میں ہاتھوں ہاتھ بک جاتے تھے. انم ایڈوانس پیمنٹ لیتی تھی لیکن ان کا بزنس ماڈل سسٹینیبل نہیں تھا, اس لیے 2 سال بعد ایک سکینڈل بنا تھا. ایک غیر آرام دہ سی کیفیت اس ٹیبل پہ چھاتی گئی. یہ تب ہوا جب انم نے بہت سے آرٹیکلز انڈیا بھیجنا شروع کر دیے. تھینک یو, اس نے رک کے ویٹر سے کہا جو اب تازہ کافی کپ ان کے سامنے رکھ رہا تھا.
لاہور کی بہت سی آنٹیز کو پیمنٹ کرنے کے باوجود جب کپڑے نہیں ملے تو انہوں نے ایک دن انم کی شاپ پہ حملہ کیا. بہت گالم گلوچ اور لڑائی ہوئی. ان افراد نے ایک دوسرے کو دیکھا لیکن کہا کچھ نہیں. خاموشی سے کافی کے کپ اپنی طرف کھسکائے. چمچوں کے کانچ سے ٹکرانے کی آوازیں آئیں. آخر میں انم نے سب کے پیسے واپس کیے. آرٹیکلز وہ پہلے ہی دگنی پرائز پہ انڈیا بیچ چکی تھی. اس حملے کی ویڈیو کہیں لیک نہیں ہوئی کیونکہ انم کے والد ایک با اثر آدمی ہے، لیکن اس واقعے نے انم کی کریڈیبلٹی بہت خراب کی. ہم نے سب کے پیسے واپس کر دیے تھے. سارا مسئلہ ری اسٹاک کا تھا. برانڈز ہمیشہ، میں ان کو جج نہیں کر رہا، اپنے آئیڈیا کی بنیاد بتا رہا ہوں. ضیاء سلطان نے نرمی سے ان کی بات کاٹی، پھر نظر اسکرین پر ڈالی. اس پہ ایک کے بعد ایک میسج ابھرا تھا. اس نے گہری سانس لی. انم نے اس کے بعد 2 دفعہ اپنی لان لانچ کی ہے. دونوں دفعہ انہوں نے سارا سٹاک بیچ لیا، لیکن لاہور کی آنٹیز اپنی کٹی پارٹیز میں آج بھی انم کو گوسپ کا موضوع بناتی ہیں. انم کو کوئی آئیڈیا اس لیے نہیں پسند آ رہا کیونکہ وہ اپنی کلیکشن صرف بیچنا نہیں چاہتی، ان کو اپنی کھوئی ہوئی کریڈیبلٹی واپس چاہیے. اور آپ کے پاس ان کے لیے کیا پلان ہے؟ ضیاء سلطان نے 1 منٹ کہہ کے اپنا فون اٹھایا، سامنے موجود چیٹ کھولی، سنجیدہ چہرے کے ساتھ وہاں لکھی چند سطور پڑھی، پھر اپنے لیپ ٹاپ کو دیکھا. وہاں ایک پریزنٹیشن اس کی منتظر تھی. کنکیوں سے اس نے شیشے کی دیوار کو دیکھا. وہ اس کے عکس کو دیکھ رہی تھی. اس کے ہونٹ بنا آواز کے حرکت کی ہے. ٹرسٹ می. اور ضیاء سلطان نے کشمالہ مبین پہ اعتماد کرنے کا فیصلہ کر لیا. اس نے لیپ ٹاپ اسکرین فولڈ کر دی اور سنجیدگی سے ان کی طرف متوجہ ہوا. ہم اس کیمپین کے لیے خوبصورت چہروں اور گوری رنگت والی ماڈلز نہیں لیں گے. ہم انکلوسیوٹی پہ مبنی کیمپین چلائیں گے. ہماری ماڈلز عام لڑکیاں ہوں گی جن کی رنگت سانولی ہوں گی. ان کے فگرز پرفیکٹ نہیں ہوں گے، وہ دبلی بھی ہوں گی اور فربا بھی. ان کے چہرے صاف بھی ہوں گے اور ان چہروں پہ اکنے بھی ہوں گے تاکہ ہر وہ لڑکی جو خود کو نامکمل سمجھتی ہے اس کو لگے کہ انم کے بنائے کپڑے اس کے لیے ہیں، وہ ان کو پہن کے خوبصورت دکھ سکتی ہے. کشمالہ نے مسکرا کے فون واپس رکھ دیا. اس کی بے تجی کے باعث برش کے بالوں میں پھنسا رنگ جم رہا تھا. اس نے برش کو پانی کے پیالے میں ڈبویا. رنگ گلنے لگا، بال نرم ہوئے، وہ پھر سے نیا رنگ بنانے لگی. لوگوں سے مسکراہٹ جدا نہیں ہو رہی تھی. دار چینی اور کافی کی مہک دھیرے دھیرے ختم ہوتی گئی. گفتگو دم توڑ گئی اور وہ لوگ اٹھ گئے. اسے اپنے قریب آتے قدم سنائی دیے، پھر 2 جوتے نظر آئے. وہ مگن انداز میں پینٹ کیے گئے یہاں تک کہ وہ اس کے ساتھ زمین پہ بیٹھا. کہاں سے آتے ہیں آپ کو ایسے آئیڈیاز؟ اسے تعائشی انداز میں پوچھ رہا تھا. کشمالہ نے چہرہ موڑ کے اسے دیکھا. گلاس وال سے آتی دھوپ میں اس کے ساتھ بیٹھا بہت ممنون لگ رہا تھا. آئیڈیاز ہی ہیں میرے پاس، ان پہ عمل کرنے کے لیے بہت سا پیسہ نہیں ہے. آپ انم کو کیسے جانتی ہیں؟ لاہور کے انٹرپرینیورز ایک دوسرے کو جانتے ہوتے ہیں. انم کی کہانی سب کو معلوم ہے. اس نے مسکرا کے شانے اچھا دیے. میرے باس بہت خوش ہوں گے. وہ گھٹنوں کے گرد بازو لپیٹے بیٹھا تھا. چہرہ خوشی سے تمتما رہا تھا. وہ بھی پورے دل سے مسکرا دی. پھر ایک چبھن سی محسوس ہوئی، ایک پھانس کے نار نکلنے کی چبھن. آئی ایم سوری. ضیاء کے ابرو چمبے سے کٹھے ہوئے. کس چیز کے لیے؟ آپ کو معلوم ہے کس چیز کے لیے. وہ دھیما سا مسکرایا. کیا میں بغض پالنے والوں میں سے لگتا ہوں؟ سبز رومال والی لڑکی نے مسکرا کے دائیں بائیں گردن ہلائی. دھوپ سے اس کی آنکھیں سنہری لگ رہی تھی. جو بات شروع ہی نہیں ہوئی، اس کے ختم ہونے کا کیا افسوس کرنا. ہم کزنز تو ہیں ہی، اچھے دوست بھی بن سکتے ہیں. اس نے مسکرا کے سر ہلا دیا. جی ہم اچھے دوست بن سکتے ہیں. مرد اور عورت کبھی دوست نہیں بن سکتے. ماں کی آواز کسی نشتر کی طرح دماغ میں چبھی، لیکن کشمالہ نے اسے جھٹک دیا. پرانے زمانے کی باتیں. ارے ہاں، کل میں ریسٹورینٹ آیا تھا بکنگ کروانے تو سٹاف نے بتایا کہ آج آپ کی سالگرہ ہے. میں آپ کے لیے کچھ لایا تھا. وہ یاد کرتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا. وہ ہلکا سا ہنس دی اور اسے باہر جاتے ہوئے دیکھتی رہی. تھوڑی دیر بعد وہ واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں ایک شاپنگ بیگ تھا. وہ واپس اس کے ساتھ زمین پہ بیٹھا اور بیگ درمیان میں رکھا. آپ نے بتایا تھا کہ آپ کو اچھے جوتے پسند ہیں. مجھے یہ اچھے لگے. کچھ دن پہلے لیے تھے، آج دینے کا موقع بن گیا. کشمالہ نے مسکرا کے بیگ میں ہاتھ ڈالا. اندر چاکلیٹس کا ایک باکس تھا اور ساتھ ایک جوتوں کا ڈبہ. سیاہ خود سے، سادہ مگر بہت خوبصورت. میں خود سے نہیں پہنتی لیکن یہ ضرور پہنوں گی. تھینک یو. لیکن اس نے مسکراہٹ دبائی. آج میری سالگرہ نہیں ہے. زیاد نے ناسمجھی سے اسے دیکھا.
اسٹاف نے بتایا تھا کہ آپ کے ڈاکومنٹس کے مطابق آج آپ کی سالگرہ ہے. میرے ڈاکومنٹس پہ میری سالگرہ غلط لکھی ہے. برتھ سرٹیفکیٹ پہ غلط درج ہو گئی تھی اور پھر او لیولز تک بدلی نہیں جا سکی. بعد میں سارے ڈاکومنٹس اسی تاریخ کے ساتھ بنتے گئے. اب کیا تبدیل کرواتی؟ یعنی اس سب کا کوئی فائدہ نہیں ہوا؟ زیاد نے افسوس سے اس کے ہاتھ میں پکڑے جوتوں کو دیکھا. تاریخ سے کیا ہوتا ہے؟ سالگرہ کسی بھی دن منائی جا سکتی ہے. اور یہ جوتے بہت خوبصورت ہے. سیاہ رنگ ویسے ہی مجھے بہت پسند ہے. ہر ایک کو نہیں ہوتا. وہ اداسی سے مسکرایا. وہ دونوں شیشے کی دیوار کے ساتھ بیٹھے تھے. دھوپ سیدھا ان کے اوپر پڑ رہی تھی لیکن اے سی کی ٹھنڈ کے باعث وہ بے ضرر لگ رہی تھی. آپ کو دور اندر اب بھی اپنی رنگت کا کمپلیکس ہے زیاد. وہ جوتے واپس پیک کرنے لگی. انداز سادہ تھا. زیاد کی گردن میں گلٹی سے ابھر کے معدوم ہوئی. شاید ایک زمانے میں مجھے بھی اپنے چہرے کا کمپلیکس تھا. اب کی دفعہ حیران ہونے کی باری زیاد سلطان کی تھی. اس نے بے یقینی سے کشمالہ مبین کے خوبصورت سفید چہرے کو دیکھا. ناممکن. میرے چہرے پہ بہت ایکنی تھے اور میں نے اس کی وجہ سے بہت تکلیف اٹھائی تھی. اس نے سر کو جھٹکا. لہجے میں کرچیاں سی ابھریں. لیکن پھر میں نے خود کو اس کمپلیکس سے نکالا. ایکنی کا علاج کروایا. کہیں دور اندر میں اب بھی خوف زدہ ہوں کہ واپس نہ آ جائے. میں ہر صبح اٹھ کے اپنا چہرہ دیکھتی ہوں. میں پوری طرح خود کو اپنی رنگت کے کمپلیکس سے نہیں نکال پایا. حالانکہ اب میں اس بارے میں زیادہ نہیں سوچتا لیکن میرے ابو. وہ سر جھکائے یہ سب کہتے ہوئے ایک عام سا انسان لگا تھا. اس کے اپنی جیسا. میری ماں کی رنگت کے باعث ان کو ساری عمر میرے والد سے باتیں سننی پڑی تھیں. ابو خوبصورت ہے, گورے اور خوبصورت. امی سے ان کی شادی زبردستی ہوئی تھی. امی نے اپنے رنگ کی وجہ سے بہت تکلیف سہی ہے. وہ اب سامنے شیشے کی دیوار پہ پینٹ ہوئے آنسو دیکھ رہا تھا. میری ماں بہت صابر اور سمجھدار عورت ہے کشمالہ. ان کی ساری زندگی کا محور میں ہی ہوں. وہ اپنے لیے نہیں میرے لیے جیتی ہیں. میں ایک زمانے میں خود کو بدصورت سمجھتا تھا. پوری طرح نہ صحیح لیکن جتنا بھی میں اس کمپلیکس سے نکلا ہوں امی کی وجہ سے نکلا ہوں. انہوں نے ہی میری شخصیت بنائی ہے. وہ تحیر سے اسے دیکھے گی. کیا اتنے پرکشش آدمی کو بھی اپنی شخصیت کا کمپلیکس ہو سکتا تھا؟ کیسی ہیں آنٹی؟ زیاد نے ایک ٹھنڈی سانس باہر خارج کی. کوئی عجیب سی بیماریوں کا اپنی لپیٹ میں لیے ہوئے. سمجھ میں نہیں آتا کیا کروں. ایسے لگتا ہے کوئی قرض ہے جو ہمارے خاندان کا پیچھا کر رہی ہے. شاید وہ قرض میں ہوں. میری وجہ سے آپ کے اوپر کوئی جادو کر رہا ہے. اس نے دل میں سوچا. کہا نہیں. وہ زیاد کو بتانا چاہتی تھی کہ اس نے خواب میں زیاد کی تصویر پہ بھی خون دیکھا تھا. اس کے انکار کی وجہ سے ماں کی صحت نہیں تھی. وہ جادو بھی تھا جو کشمالہ سے جڑے ہر انسان کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا. اس کے قریب رہ کے زیاد سلطان کو صرف نقصان ہوگا. نگینہ بیگم کی طبیعت تب سے خراب رہنے لگی تھی جب سے انہوں نے زیاد اور مالا کے رشتے کا سوچا تھا. لیکن وہ یہ سب بتا کے اسے پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی. آپ واپس کب جا رہے ہیں؟ سوال ابھی لبوں میں ہی تھا جب اسے ایک احساس ہوا. ایک احساس جو پہلے سے ہو جاتا ہے کسی کے اندر آنے سے پہلے, کسی کے آپ کو دیکھنے سے پہلے. کسی خواب کسی کیفیت میں کشمالہ نے چہرہ مین ہال کے داخلی حصے کی طرف موڑا. وہاں کوئی نہیں تھا. زیاد کچھ کہہ رہا تھا لیکن وہ سن نہیں رہی تھی. وہ وہیں دیکھتی رہی. 1 سیکنڈ, 2 سیکنڈ, گھڑی کی ٹک ٹک, اور پھر وہ اندر داخل ہوا. موبائل پہ بٹن دباتے وہ متلاشی نظروں سے اطراف میں دیکھ رہا تھا اور وہ اس کو. دفتن ماہر کے قدم زنجیر ہوئے. نظریں شیشے کی دیوار کے ساتھ بیٹھے 2 چہروں پہ جا رکی. ایک زخمی سا تاثر بری آنکھوں میں ابھرا. جسم کے سارے اعصاب تن گئے. وہ چند لمحے اسے دیکھتا رہا پھر الٹے قدموں پلٹ گیا. جیسے کوئی فلم ریوائنڈ ہو جاتی ہے, جیسے وہ وہاں آیا ہی نہیں تھا. موبائل کی تھرتھراہٹ پہ وہ چونکی. زیاد اب بھی کچھ بتا رہا تھا مگر اس کا ذہن بڑھ چکا تھا. میں سامنے کیفے میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں. یہ ایک نیا نمبر تھا. انگلینڈ کے 44 کوڈ والا واٹس ایپ نمبر. یقیناً ماہر فرید کا اصل نمبر. وہ بات کرنا چاہتا تھا اور اب بات تو اس سے بھی کرنی تھی. زیاد, مجھے کہیں پہنچنا تھا, بس ایک چھوٹا سا کام ہے. اوہ, میں ڈراپ کر دوں؟ میرے پاس کمپنی کی کار ہے. وہ وقت دیکھتے ہوئے زمین سے اٹھ کھڑا ہوا. لباس کی نادیدہ گرد جھاڑی. نہیں, مجھے یہ خود ہی کرنا ہوگا. اس نے زیاد کی دی چاکلیٹس اور جوتے وہیں اپنے سامان کے ساتھ رکھ دیے. اسے ماہر فرید سے ملاقات میں زیادہ دیر نہیں لگنی تھی. جس ریسٹوران میں وہ اس کا انتظار کر رہا تھا وہ ایک چھوٹا سا بریک فاسٹ کیفے تھا. اونچی چھت سے فانوس لٹک رہے تھے. دیواروں پہ ماڈرن گرافٹیز بنی تھیں اور سارے میں انگریزی ناشتے کی خوشبو پھیلی تھی. یہاں بھی ناشتہ اور برنچ چل رہا تھا.
सब्ज रुमाल और ढीले ढाले कुर्ते ट्राउजर वाली लड़की संजीदा चेहरे के साथ अंदर दाखिल हुई और सीधी लकड़ी के जीने की तरफ बढ़ गई। उसने दुपट्टा गर्दन में मफलर की तरह ले रखा था और पर्स का स्ट्रैप एक कंधे से गुजार के दूसरे पे लटका रखा था। वो आज गुस्से में नहीं थी, वो पुरसुकून थी। बलाई मंजिल की रोशनियां मजीद मध्यम थी, ख्वाबनाक सा माहौल बना हुआ था। वो एक कोने वाली मेज पे बैठा था, उसके साथ ग्लास वॉल थी जहां से नीचे सड़क और सामने रेस्टोरेंटों की कतार नजर आती थी। उसे दूर से आते देख के उठ खड़ा हुआ। वो चलती हुई उसके ऐन सामने आ रुकी। अब उन दोनों के दरमियान सिर्फ लकड़ी की एक मेज थी। वो दोनों कितने अरसे बाद यूं आमने सामने थे। माला ने गौर से उसका चेहरा देखा। क्या ये वही शख्स था जो उसके हैंडबैग्स उठा लेता था, उसके लिए कार का दरवाजा खोलता था, बैठने से पहले उसके लिए कुर्सी खींचता था? शायद नहीं, ये कोई और था। उसका लिबास भी अलग था, क्लास भी। यहाँ बैठो और तहम्मुल से मेरी बात सुनो। माहिर आगे बढ़ा और एक कुर्सी खींची, फिर उसे बैठने का इशारा किया। माला ने उसके हाथों को देखा जो कुर्सी के दाने पे जमे थे। शायद ये वही था। मैं माफी मांगने नहीं आया, जानता हूँ तुम मुझे माफ नहीं करोगी। वो दोनों आमने सामने बैठे थे। मेज के वस्त में एक अध पिए कॉफी कप के साथ एक मसनूई पौधा रखा था। जर्द रोशनी में उसके पत्ते बुरे लग रहे थे। मैं सिर्फ सफाई देने आया हूँ, क्या तुम मेरी सफाई सुन सकती हो? कशमाला ने इस बात में सार हिलाया। उसकी नजरें पौधे के पत्तों पे थी, उन पे हल्की हल्की से गर्द जमा थी। मेरी एक बहन है, हलाल शम्स, वो लापता है, मैं उसको ढूंढ रहा हूँ। याद है मैंने तुम्हें उसकी तस्वीर दिखाई थी? वो अगले चंद मिनट बोलता रहा। मुख्तसर फिक्रे, तकलीफ से लिया गया नाम, हलाल, उसके लिए क्या थी और वो कैसे खोई थी? वो चेहरे पे एक ही जैसे तासरात लिए सुनेगी। मेरा दुश्मन बहुत हसास है, वो मेरी हर हरकत से आगाह होता है। मैंने वो लाइटर तुम्हारे पर्स में नहीं रखा था, ये उसने किया है। मेरी बहन उसके पास है और वो नहीं चाहता कि मैं उस तक पहुंचूं। वो कुछ नहीं बोली, पौधे से नजरें उठा के उसे देखने लगी। हाँ, मैंने झूठ बोले हैं, लेकिन मैंने हमेशा तुम्हारी हिफाजत की है। मैंने कभी तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाया। मैं तुम्हारा ताक़ुबकार नहीं हूँ, कोई और है जो। वो बोलती हुई उसके तासुरात को गौर देख रहा था, जैसे उसे समझने की कोशिश कर रहा। वो टेक लगाए सीने पे बाजू लपेटे उसे देख रही थी। तुम्हें मेरा यकीन नहीं आया ना? वो जख्मी सा मुस्कुराया। किसी को माहिर फरीद का यकीन नहीं आता। तुमने मुझे कभी नुकसान नहीं पहुंचाया, वो पहली दफा बोली। उसकी आंखों में देखे कुछ था वहां जो वो समझ नहीं पा रहा था। हाँ, वो साफ गोई से बोला। क्या तुमने मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया? उसकी आवाज बुलंद हुई। नहीं कशमाला। कुछ था जो कशमाला मुबीन की आंखों में छन से टूटा। मैंने तुम्हें सच बोलने का दूसरा मौका दिया था कैफ, इसलिए नहीं कि तुम्हें माफ कर दूं, बल्कि इसलिए कि शायद मेरे दिल में तुम्हारी नफरत कुछ कम हो सके। लेकिन नहीं। वो तासुब से नफी में सर हिला रही थी। वो चौंका। कुछ था जो वो नहीं जानता था। क्या मतलब? तुमने मेरा रेस्टोरेंट क्यों खरीदा? वो दबा दबा सा घुराए। वो सन्नाटे में रह गया। ओशियन? मैंने उसे नहीं, मैंने कहा था ज़हीर को दरमियान में मत लाओ, पछताओगे। माहिर पे जमी उसकी आंखें गुलाबी पड़ रही थी। तुम्हारे जाने के बाद मैंने ज़हीर से बात की थी। इतने माह बाद मैंने सोचा कि मैं उससे पूछूं तो सही कि उसने ओशियन, मेरा ओशियन क्यों बेचा। मेरा कहते हुए उसने सीने पे उंगली रखी। आंखों के किनारे पे आंसू अटके थे। और जानते हो मुझे क्या मालूम हुआ? कि वो ओशियन जिसको मैंने अपनी जिंदगी के 5 साल दिए, उसे तुम्हारी इन्वेस्टमेंट होल्डिंग कंपनी ने एक लुबनानी फूड चेन को बेच दिया था। वो बिल्कुल साकत बैठा था। मालिक? और फिर मुझे समझ में आया कि तुम्हारे चचा अब्दुल मालिक फरीद उस रोज मुझसे खुद क्यों नहीं मिले थे। उन्होंने तुम्हारी बाई को मुझसे मिलने क्यों भेजा था? ताकि मैं उन्हें पहचान ना जाऊं। वो उस लुबनानी ग्रुप के साथ ओशियन में आते रहते थे। ये सब तुम्हारा प्लान था, मुझे जॉबलेस करने का। मैं फरीद होल्डिंग नहीं चलाता। वो आगे हुआ तेज लहजे में बोला। वो कंपनी मालिक चलाता है। मैंने इस बारे में भी मालूम करवाया है। उस कंपनी के CEO तुम हो कैफ, सिर्फ तुम। हमारी कंपनी सारी दुनिया में इन्वेस्टमेंट्स करती है। मैं ओशियन की डील के बारे में कुछ नहीं जानता। मेज पे रखी उसकी मुट्ठियां बींच चुकी थी, आवाज में बेबसी थी, गुस्सा था। तुम्हारे दस्तखत ज़हीर के उस कॉन्ट्रैक्ट में मौजूद हैं। मालिक मुझसे हर महीने 200 कागज साइन करवाता है कशमाला। मैं हर कागज नहीं पढ़ता, ये पुरानी बात होगी। उसका दिमाग चकरा रहा था, लेकिन बज़ाहिर उसने आवाज हमवार रखी।
उसने अफसोस से उसको देख के नफी में सर हिलाया। तुम जानते हो वो रेस्टोरेंट मेरे लिए क्या था? वो मेरी पूरी वर्क लाइफ था, वो मेरा ख्वाब था। तुमने उसे मुझसे छीन लिया कैफ। तुम्हारे धोखे ने मुझे गुस्सा दिलाया था, लेकिन इस बात ने मुझे तुमसे नफरत करने पे मजबूर कर दिया है। अब तुम मुझे यहाँ आके अपनी बहन की कहानी सुना के समझते हो कि मैं फिर से बेवकूफ बन जाऊंगी? नहीं कैफ, तुमने मुझसे ओशन भी छीना है और मेरा इंसानों पर से एतबार भी। तुम्हें नौकरी से ज़हीर ने निकाला था, मैंने नहीं। शायद तुम्हें जॉब करने से पहले एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करना चाहिए था। अपनी बेवकूफ़ी पे मेरी कंपनी को इल्जाम मत दो। ज़हीर ने अपनी मर्जी से रेस्टोरेंट बेचा है, गन पॉइंट पे नहीं। कशमाला का चेहरा सुर्ख हुआ, लेकिन उसने लब भींच लिए। ये अल्फाज कहते हुए वो जानता था वो हालात को किस तरफ लेकर जा रहा है, लेकिन क्या फर्क पड़ता था? वो अब उसका यकीन नहीं करेगी। क्या नया था इसमें? तुमने कहा था अगर मैं कहूँ कि मेरी जिंदगी से चले जाओ तो ऐसा ही करोगे। वो पर्स के स्ट्रैप कंधे में पहने लगी। उसका चेहरा बेतासर था। तुम वाकई यही चाहती हो? उसने उन बुरी आंखों में देखा और उस बात में सर हिलाया। मैं यही चाहती हूँ, तुम मेरी जिंदगी से चले जाओ, इतनी दूर के हमारे रास्ते कभी ना टकराएं। वो उसे देख के रह गया। सब्ज आंखों वाली लड़की के हर अंदाज में बेतबारी थी। मालिक, ये तुमने क्या किया? मैं ओशियन के बारे में कुछ नहीं जानता था माला। आपकी उसकी आवाज धीमी थी। अब आसमान से फरिश्ते उतर के गवाही दें तब भी मैं तुम्हारा इत्बार नहीं करूंगी माहिर। तुम मेरी नजर में एक बुरे इंसान थे और रहोगे, और ये तुम्हारे अपने हाथों की कमाई है। उसकी आंखें भीगने लगी। मैंने तुम्हें बहुत दफा कहा था कि मेरा इत्बार मत तोड़ना, क्योंकि मुझे माफ करना नहीं आता। एक आंसू पलक से टपका और गाल पे लुढ़क गया। यही है मेरा डिफेंस मैकेनिज्म। मैं लड़ाई करके सुलह नहीं किया करती। मैं ऐसे लोगों को हमेशा के लिए अपनी जिंदगी से दूर कर देती हूँ जो मुझे तकलीफ देते हैं। खत्म। डिलीट डिलीट डिलीट। उसने इस बात में सर हिलाया, फिर हथेली के पुष्ट से रुखसार रगड़ा। तुम्हारी बदगुमानी की दीवार बहुत ऊंची हो गई है माला। अब मेरा कोई सच उसको फैला नहीं सकता। लेकिन उसकी आवाज टूट गई। वो उसे सुन रही थी। मैं लोगों के पीछे नहीं भागा करता माला। मैं चला गया तो वापस नहीं आऊंगा। क्या तुम वाकई ऐसा चाहती हो? हर चीज से ज्यादा। उसकी आवाज में दबी दबी सी बेबसी थी, मिन्नत थी, गुस्सा था। ओके, तमाम। उसने दोनों हाथ उठा दिए। तमाम अरबी में दोहराते हुए उसने मेज से अपना मोबाइल उठाया, फिर वॉलेट से चंद नोट निकाल के अदबिये काफी कप के साथ रखे। वॉलेट जेब में रखा, जैसे गायब दिमागी से ये कह रहा हो। वो दोनों एक साथ खड़े हुए। वो उसके साथ से गुजर के आगे बढ़ा, लेकिन कदम जंजीर हो गए। वो अब उसके कंधे के बराबर खड़ा था। वो दोनों मुखालिफ सिमतों में देख रहे थे। वो उसके जाने की मुंतजिर थी और वो उसके रोकने का। जिंदगी में कभी जरूरत पड़े। नहीं पड़ेगी। वो ज़ेरे लब बुड़बुड़ाई। तो तुम मुझे पुकार सकती हो, मैं आ जाऊंगा। जरा देर को ठहरा, लेकिन तुम्हारे पुकारे बगैर मैं कभी नहीं आऊंगा। और फिर वो आगे बढ़ गया। बहुत से फासले खुद ब खुद अबूर हो गए। कशमाला ने रुकी हुई सांस बहाल की। वो अब दूर जा रहा था। उसके कदम सुन सकती थी। उसने सीने पे हाथ रखा। दिल उसके हर कदम के साथ धड़क रहा था। 1, 2, 3। रेस्तोरां की लकड़ी की सीढ़ियां उतरना माहिर फरीद के लिए सबसे तकलीफदेह काम था। वो छोटे छोटे कदम उठा रहा था। उसकी समाते ऊपर खड़ी कशमाला मुबीन पे लगी थी। शायद वो उसे पुकारे, शायद एक दफा, लेकिन कोई आवाज सुनाई नहीं दी। उसके बारी बूट नीचे उतरते गए। एक सीना, दूसरा जीना, पाताल तक का सफर था। बदिक कट ही गया। वो रेस्टोरेंट के सामने बाहर निकल आया। बाहर तेज धूप थी। सूरज ऐन सर पे चमक रहा था। उसने कॉलर का ऊपरी बटन खोल दिया। घुटन सी महसूस हो रही थी। मुझे आज की कोई फ्लाइट बुक करवा दो, कमर्शियल इकोनॉमी व्हाटएवर, मुझे वापस पहुंचना है। वो फोन पे कह रहा था। उंगलियां बेचैन थी। बहुत अरसे बाद शिद्दत से महसूस हुआ था कि उसके हाथों को सिगार चाहिए, लेकिन उसने सिगार छोड़ दिया था, और जिसे छोड़ दिया उसे छोड़ दिया। उसके बाद वो रेस्टोरेंट वापस जाके रंगों को हाथ नहीं लगा सकी। बस जल्दी जल्दी अपनी चीजें समेटी, जूतों का डब्बा और चॉकलेट्स उठाई। टिप टिप बहुत से कतरे चॉकलेट्स के डब्बे पे गिरने लगे। उसने गीली सांस नाक से अंदर खींची और आंखें रगड़ती हुई बाहर निकल आई। वो एक धोखेबाज आदमी था। मैं चंद दिन में उसको भूल जाऊंगी,
वो बेतवज्जी से ड्राइव कर रही थी, आंखें मुसलसल बह रही थी। काश तुमने मुझसे पहले दिन से सच बोला होता कैर, आधे झूठ अधूरे सच। कार घर के करीब एक सिग्नल पे रुकी हुई थी और वो आंखें बंद किए सर सीट की पुश्त से टिकाई हुई थी। आंसू टिप टिप गिरते जा रहे थे। खिड़की का शीशा बजा तो एकदम से डर गई। बाहर एक बच्चा खड़ा था। माला की अटकी सांस बहाल हुई, बटन दबाया, शीशा नीचे होता गया। आप माला बाजी हैं ना? वो मुस्कुराया। वो पठान बच्चा था। उसकी आंखें सब्ज थी, ऐसी सब्ज आंखें जो मगरबी फोटोग्राफर्स अपना कैरियर बनाने के लिए शूट करते हैं। हाँ, और तुम? उसने जल्दी से गीले रुखसार रगड़े। मेरी अम्मी आपके सामने वाले घर में काम करती हैं, मैं ये बनाता हूँ। उसने मोती के बने गजरे सामने किए। वो भीगी आंखों से मुस्कुरा दी। मेरी माँ के लिए? उसने पैसे दिए और गजरे थाम लिए। आंखें बंद करके उनकी खुशबू को सूंघा। अंदर तक जैसे एक ताजगी सी उतरती गई। माला बाजी, आप पेंटिंग करती हैं? बत्ती अभी सुरख थी और वो खिड़की से लटक के अंदर झांक रहा था। हाँ, क्यों? तुम्हें रंग अच्छे लगते हैं? उसने गजरे फ्रंट सीट पे रखे, साथ ही चॉकलेट्स का बॉक्स रखा नजर आ रहा था। बच्चे की नजर चॉकलेट्स पे गई और फिर वापस उस पर। जी, आपके पास फालतू रंग तो होंगे, मुझे दे देना। बत्ती सर्द हो गई। ये भी फालतू हैं, ले जाओ। उसने मुस्कुराते हुए चॉकलेट्स का बॉक्स उठाया, उससे थमा दिया। बच्चे के चेहरे पे पहले शौक उभरा और फिर लामहदूद खुशी। उसने कार आगे बढ़ा दी। वो चॉकलेट्स नहीं खाती थी और आज तो शायद वो कुछ नहीं खा सकेगी। तबीयत अजीब मकदर हो रही थी। मैं उसे भूल जाऊंगी, बस चंद दिन की बात है। मुझे अपने काम पे फोकस करना है, माँ को तवज्जो देनी है। वो ज़ेरे लब बार बार दोहरा रही थी। क्या वो मेरा ताक़ुब छोड़ देगा? दिल से एक डरी सहमी आवाज़ सुनाई दी। हाँ, वो किसी और लड़की की तरफ बढ़ जाएगा। दिमाग ने समझाया। उसके पास लड़कियों का पूरा एल्बम था और ये आवाज़ दिल का बोझ सिरकाने लगी। उसने जोर से आंसू रगड़े। वो किस आदमी का गम ले रही थी? माहिर फरीद की दुनिया अलग थी। वो परफेक्ट जिंदगी से उठ के आया था। उसको क्या मालूम कि चेहरों की रंगत और दागों वाले नामुकम्मल लोग कैसे होते हैं, कैसे वो अपने वजूद के सारे हिस्सों को जोड़ के बदिख्त खुद को इस मकाम तक लाते हैं। उसके कशमाला मुबीन और ज़िया सुल्तान जैसे कम्प्लेक्सेस कहाँ होंगे? अमीर लोग, अलग दुनिया। उन्हें हाई हील्स का एक जोड़ा लेने के लिए बड़े बड़े फैसले नहीं करने पड़ते। उसने कार आगे बढ़ा दी। वो उसे भूल जाएगी, बस चंद दिन लगेंगे।